बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पंजाब हुकूमत की अपीलों पर, प्रोसिक्यूशन की अपीलों पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तगड़े बेंच में समाअत हुई है। और हुकूमत क्यों सुप्रीम कोर्ट के इस तगड़े बेंच से भाग रही है, हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि वो इस तगड़े बेंच का सामना करे, उसकी वजह ये केस है और उसमें अब तक की तफ्तीश है। अहम तफसीलात हैं। 7-9 मई मुकदमात में चालान मुकम्मल होने के बाद जो तफ्तीश की गई और जिस तरीके से चालान की कॉपियाँ तकसीम होनी है, ट्रायल आगे बढ़ना है, तो तफ्तीशी अफसरान की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई नाक़िस है, जिसके ऊपर अदालत ने शदीद सरजनिश की है और बरहमी का इज़हार किया है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का तोशाखाना 2 केस से मुतल्लिक जो आज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है उसकी कामयाबी वो जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन जो क़यादत है वो मौजूद है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज एक 60 ममालिक का तज्ज़िया पेश किया गया है और ये अमरीकी इदारा है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से और बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से रिपोर्ट देता है। फ्रीडम हाउस जो वाशिंगटन में कायम अमरीका वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक है फ्रीडम हाउस, उसके मुताबिक पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद करार दिया गया है। पाकिस्तान मुकम्मल आज़ादी से निकाल के जुज़वी आज़ाद करार दिया गया है। 2024 में आलमी आज़ादी में भी मुसलसल 19वें साल कमी वाक़ हुई है पाकिस्तान में। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि 60 ममालिक में लोगों ने अपने सियासी हकूक़ और शहरी आज़ादियों में तनज़ली का सामना किया और सिर्फ 34 ममालिक में बेहतरी नज़र आई। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे माहौल में जहाँ हालात ख़राब हुए, हकूक़ और आज़ादियों में तनज़ली के अहम अवामिल हैं जिनमें तशद्दुद और इंतख़ाबात के दौरान सियासी मुखालिफिन पर जबर, जारी मुसल्लह तनाज़ात और आमराना तर्ज़ अमल का फैलाव शामिल है। पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद दर्जा बंदी में रखा गया है और गुज़श्ता साल के मुकाबले में इसमें 3 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है। सिर्फ इस एक साल में 3 पॉइंट्स की कमी हुई है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको ये देखना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है, हम किस हद तक कितनी तेज़ी के साथ तनज़ली की तरफ जा रहे हैं कि हम जो फ्रीडम हाउस रिपोर्ट जारी कर रहा है कि इस साल पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक जो इंडेक्स है उसमें 3 दर्जे मज़ीद तनज़ली हुई है। 3 दर्जे एक साल में तनज़ली हुई है और हम मुकम्मल आज़ाद मुल्क से जुज़वी आज़ाद मुल्क में हम दाखिल हो गए हैं। ये इस वक्त हालत है और ये नुकात किसी मुल्क में सियासी और शहरी आज़ादियों के हालात की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहाँ आज़ादी में 10 साल की सबसे बड़ी तनज़ली आई है और इसकी दर्जा बंदी में 10 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है। ताम 10 साल में सबसे ज़्यादा तनज़ली का शिकार जो निकारगवा, ट्यूनिस और बाकी जो ये वो ममालिक हैं जिनके हमने नाम भी नहीं सुने, वो ममालिक वो पाकिस्तान उनके मुकाबले में खड़ा हो गया है। साल 2024 इंतखाबात के दौरान तशद्दुद, जबर जारी रहा, मुसल्लह तनाज़ात और आमराना तर्ज़ अमल के फैलाव से मुतासर हुआ। इन सब अवामिल ने आलमी आज़ादी के ज़वाल में किरदार अदा किया। भूटान को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो वाहिद जनूबी एशियाई मुल्क है जिसकी दर्जा बंदी आज़ाद है, मुकम्मल आज़ाद सिर्फ भूटान है। हम भूटान से भी बहुत नीचे हैं। फिर बांग्लादेश के जो हालात हैं वो भी हमारे सामने हैं और पाकिस्तान के हालात के तो फिर क्या कहने, चूँकि वो हम खुद भुगत रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म, ये वफाकी वज़ीर क़ानून हमारे गए हुए हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा जी कि हम इंसानी हकूक़ की जो इंसानी हकूक़ जिस तरीके से हम दे रहे हैं कोई दे ही नहीं रहा। हम मुकम्मल तौर पे जो है वो इंसानी हकूक़ दे रहे हैं अपने शहरियों को। वहीं पे कौमी असम्बली को 1 साल मुकम्मल हो गया है और ये 16वीं कौमी असम्बली है जिसका 1 साल मुकम्मल हुआ है, पार्लिमानी साल मुकम्मल हुआ है। 26वीं यानी तरमीम समेत 47 कवानीन मंजूर किए गए। कौमी असम्बली के 144 दिन पर मुश्तमिल ये 16वीं असम्बली है। 13 सेशंस के दौरान 93 नशिस्तें हुई हैं। ऐवान की कार्रवाई 247 घंटे 23 मिनट तक चलती रही। 26वीं यानी तरमीम समेत 47 कवानीन मंजूर हुए और 26 करारदादें मंजूर की गईं। दिलचस्प बात यह है कि इस असम्बली में जहां पूरी तनख्वाह ली जाती है वहां सबसे कम हाज़िरी नवाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की है। पूरे साल में सिर्फ 5 बार उन्होंने कौमी असम्बली में वो हाज़िर हुए हैं। और शहबाज शरीफ जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं वो सिर्फ 11 बार इन 96 जो सेशन हैं उनमें 144 दिन में से 93 नशिस्तें हुई हैं। 93 में से सिर्फ 11 नशिस्तों में मौजूद थे।
سب سے زیادہ جو وہاں پہ حاضری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ہے، جنہوں نے حق ادا کیا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، پارلیمانی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اور انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ وہاں اپنی حاضری مکمل رکھی ہے۔ دوسری طرف 2 روزہ قومی کانفرنس رات سے ہی ہنگامہ شروع ہو گیا تھا، اور جو لیجنڈ ہوٹل ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ملکیت ہے، وہاں پہ آسما جہانگیر آڈیٹوریم وہ دیا گیا ہے کرائے پر لیجنڈ ہوٹل کو۔ آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر نے کہا جی کہ ہم صرف کرایہ لیتے ہیں، باقی ان کے معاملات میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو موومنٹ ہے اس کے جو لیڈران ہیں، رہنما ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمیں کسی نے جگہ نہ دی، بالآخر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے دی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی بس پہلے دن دی، اس کے بعد وہ انہوں نے بھی کل بند کر دیا، اور رات گئے پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا ہم ہر صورت اس کو کریں گے۔ آج مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین نے بھی آنا تھا، لیکن ان کو معلوم تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور مزاحمت ہوگی، اس وجہ سے وہ آج نہ آئے۔ لیکن سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج جب صبح دروازے بند تھے، ایف سی کو تعینات کر دیا گیا، پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی، ہنگامہ شروع ہو گیا، تو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خاقان عباسی اور ان کی جماعت محمود اچکزئی اور تمام لوگ وہاں پر پہنچے، اور دروازہ پھلانگ کے انہوں نے دروازہ کھولا، اور ریسیپشن پر اسی ہوٹل کی ریسیپشن پر انہوں نے اپنی کانفرنس شروع کر دی۔ اور سب سے بڑی کامیابی کہ جمعیت علماء اسلام فیک کا وفد بھی پہنچ گیا۔ جو کہا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر یہ جو قومی کانفرنس ہے یہ اپوزیشن کامیاب نہیں ہوگی، مولانا فضل الرحمان بیرون ملک ہیں، وہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچے، اور ان کی جو سینئر قیادت ہے جس میں عبدالغفور حیدری اور کامران مرتضیٰ، وہ اپنے وفد سمیت پہنچ چکے ہیں قومی کانفرنس میں۔ اس کے علاوہ جو سینئر اور صحافی ہیں احمد میر وغیرہ وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، مختلف جماعتوں کے نمائندے، لیاقت بلوچ جماعت اسلامی کے بھی جو لیاقت بلوچ ہیں وہ بھی پہنچے، وہ ان کی بھی تقاریر جاری ہیں۔ 2 روزہ قومی کانفرنس کامیاب ہے۔ آئین کی بالادستی کے لیے 2 روزہ قومی کانفرنس اس وقت لیجنڈ ہوٹل میں جاری ہے، اس کے باوجود کہ کہا گیا، مجسٹریٹ نے کہا جی ہم گرفتاریاں کر رہے ہیں، ہم اندر سے بھی گرفتاریاں، اسٹیج کے لوگوں کو بھی گرفتار کریں گے۔ ان کو جہاں جگہ ملی وہ بیٹھ گئے۔ یہ ریسیپشن پہ ہو رہا ہے، یہ اس ہال میں نہیں ہو رہا، اور وہاں پہ پاکستان کا سارا میڈیا موجود ہے، ڈیجیٹل میڈیا وہاں پہ لائیو کوریج دے رہا ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا چہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے ایک کانفرنس رکوانے کے لیے حکومت کس حد تک پریشان ہے، اور حکومت کس حد تک چلی گئی ہے، اور حکومت کس حد تک معاملات کو لے کے جا رہی ہے۔ آج ہی میں نے آپ کو بتایا کہ جو امریکی ادارے کی رپورٹ ہے جس میں ہم 3 درجے تنزلی ہوئی ہے اور ہم جزوی آزاد ملک ہیں، ان کے رپورٹس کے مطابق، چونکہ ان کی رپورٹس ہمارے حالات کے مطابق ہوتی ہیں نا، ان کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس کے مطابق وہ ایک اتھارٹی ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ان کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ اور یہ حالت ہے کہ یہ آئینی کانفرنس ہے، قومی کانفرنس، اور تمام قومی قیادت وہاں پہ موجود بیٹھی ہے اپوزیشن کی، اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ ایف سی اور پولیس اور وہ ایس ایچ او اشفاق بھی پہنچ چکا ہے جی کہ گرفتاریاں ہوں گی اور یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وجہ سے جو قومی کانفرنس نے اتنا زیادہ ہائپ نہیں کریٹ ہونی تھی، وہ حکومت نے خود کی ہے، اور حکومت کے لوگ بھی بڑے لیجنڈ ہیں، وہ خود کامیاب کرواتے ہیں۔ اور اس وقت تمام میڈیا اور سوشل میڈیا پہ صرف قومی کانفرنس ڈسکس ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر جمعیت علماء اسلام بھی پہنچ گئی، جماعت اسلامی بھی پہنچ گئی، باقی جی ڈی اے وغیرہ اور باقی جماعتیں تو کل کی ہی پہنچی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک کامیاب ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد کی۔ دوسری طرف جی ایچ کیو حملہ کیس میں 9 مئی کے 13 مقدمات کے سلسلہ میں چالان تیار تو ہو گیا، لیکن ان کی نقول ملزمان میں جو ہے وہ تقسیم نہ کی گئی۔ عدالت نے تفتیشی افسران کی کلاس لگا دی۔ سانحہ 9 مئی کے ٹوٹل پنڈی کے 14 مقدمات ہیں، ایک مقدمہ جی ایچ کیو کا ہے جس کو 12 مارچ کے لیے ملتوی کیا ہے، اور جو باقی 13 مقدمات ہیں ان میں آج سماعت ہوئی۔ عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی، جس میں تمام کیسز میں نامزد 429 ملزمان نے چالان کی نقول تقسیم کی جانی تھی۔ عدالت نے تمام تھانوں کے تفتیشی افسران سے چالان کی مکمل کاپیاں طلب کی ہوئی تھیں۔ آج کی سماعت میں 9 مئی کے 13 مقدمات کے چالان کی مکمل نقول جمع نہ ہو سکیں، جس پر عدالت نے تفتیشی افسران کی سخت سرزنش کرتے ہوئے آئندہ تاریخ پر چالان کی نقول پیش کرنے کا حکم دیا۔ شیخ رشید وغیرہ پیش ہوئے، جبکہ دیگر ملزمان کی بڑی تعداد غیر حاضر رہی، جن کی جانب سے حاضری معافی کی درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ اب یہ وہ 120 ہیں اور یہ 429 ہیں، اب 429 کا ٹرائل چلے گا تو پتہ چلے گا نا، اتنے وکیل ہیں، جیرا ہوگی اور یہ سارے کا سارا سلسلہ۔ خیر، اس میں عدالت کی جانب سے جو ہے وہ سرزنش بھی کی گئی اور احکامات بھی جاری کیے گئے۔ وہیں پہ
جو 9 مئی کا مقدمہ ہے، یہ آج کا جو کیس تھا اس میں عمران خان کی 4 مقدمات میں عبوری ضمانتیں، جو بیسیکلی عمران خان کی مختلف مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج ہوئی تھیں جب 5 اگست کو گرفتار ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے وہ عبوری ضمانتیں منظور کرتے ہوئے معاملات بھجوا دیے تھے نیچے دہشت گردی عدالت میں۔ اس میں 4 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور ہو گئی، باقیوں میں عبوری ضمانت خارج ہو گئی، اور پھر بعد میں 5 مقدمات کی حد تک ضمانت بعد از گرفتاری منظور ہو گئی، باقیوں کی حد تک ضمانت از گرفتاری خارج ہو گئی۔ وہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں عالیہ نیلم صاحبہ کے بینچ میں۔ تو اب جن 4 مقدمات میں ان کی عبوری ضمانت نیچے بھی منظور ہو گئی تھی، لاہور ہائی کورٹ سے بھی منظور رہی، اس کی اپیل ہے، اور 12 مقدمات میں 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کا عدم قرار دینے کی وہ بھی درخواستیں تھیں۔ تو یہ 3 رکنی بینچ ہے، یحییٰ آفریدی اور ان کے ساتھ شفیع صدیقی اور جو میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، اور 9 مئی ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے اور عمران خان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کی منظوری کے لیے عدالت میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے عدالت سے پھر مہلت مانگ لی۔ عدالت سے مہلت تب مانگی جاتی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کیس میں اتنی جان نہیں ہے یا آپ کی تفتیش میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ عدالت کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ وہاں شفیع صدیقی بھی بیٹھا ہے، گل حسن اورنگزیب بھی بیٹھا ہے، تو وہ آپ سے ہر بات کا سوال پوچھیں گے کہ یہ آپ نے تفتیش میں کیا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے۔ اب کل بھی 9 مئی کے مقدمات سے متعلق جو اپیلیں تھیں جو راولپنڈی کے جج کے ٹرانسفر سے متعلق، وہ اور آج بھی جو پنجاب کی پروسیکیوشن ہے وہ صرف ایک استدعا کر رہی ہے، ہمیں مہلت دے دیں، ہمیں مہلت دے دیں، ہم نے جے آئی ٹی کی رپورٹ، جے آئی ٹی رپورٹس ہم نے پیش کرنی ہے۔ اب جے آئی ٹی رپورٹس اس جو ہے وہ جو پلیٹ فارم ہے سپریم کورٹ کا، وہاں پر تو وہ اس کی ویسی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے عدالتوں کی بیل کے کیسز میں۔ تو اب سپریم کورٹ میں 9 مئی، اب جو ایک اور بات دلچسپ یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ بھئی عمران خان کے خلاف صرف ایک ثبوت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ایک وہاں پہ پولیس والا کارکن کے روپ میں وہاں پہ بیٹھا تھا اور اس نے سنا، تو اس کے اوپر پھر لاہور ہائی کورٹ نے لکھا کہ اگر اس نے سنا تھا تو کوئی رپٹ درج ہوئی، کوئی کارروائی ہوئی، وہ اتنے مہینے کیوں خاموش رہا۔ تو اب تفتیش جے آئی ٹی میں بھی تو وہی بات ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اگر جے آئی ٹی میں کوئی نئی بات ہوتی تو اب تک دہشت گردی عدالتوں میں پیش نہ کی جاتی، کچھ ہے ہی نہیں۔ خیر، انہوں نے عدالت کو کہا جی کہ ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم دیں اور ہم 1 ہفتے میں جے آئی ٹی کی رپورٹس جمع کروا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ فائنل، ابھی اس میں نوٹس بھی نہیں ہوئے، ابھی ان میں نوٹس نہیں ہوئے، بلکہ بغیر نوٹس کے ہی پنجاب حکومت عدالت سے ٹائم مانگ رہی ہے۔ عدالت نے کہا جی کہ آپ کو 10 روز کی ہم مہلت دے رہے ہیں، اور یہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں تمام 9 مئی کے مقدمات ہم اکٹھے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، ان کو ایڈجرن کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے تمام کیسز مارچ کے دوسرے ہفتے میں مقرر کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں تمام مقدمات آپ نے جو بھی جے آئی ٹی کی رپورٹ جمع کروانی ہے وہ جمع کروائیں، اور پھر عدالت سے استدعا کی گئی کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ معطل کر دیں لاہور ہائی کورٹ کا۔ عدالت نے کہا ابھی تو بحث ہی نہیں ہوئی، ابھی تو نوٹس ہی نہیں ہوئے، ابھی تو آپ نے کوئی رپورٹ دینی ہے، ڈاکومنٹس تو آپ دستاویزات جمع کروا دیں تاکہ ہم مارچ کے دوسرے ہفتے میں پھر اس کو ریگولر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے ان تمام درخواستوں کو ڈیسائیڈ کریں۔ پورا 9 مئی کا کیس جو اصل کیس ہے، کیونکہ جب ملٹری کورٹس والے کیس میں میرٹ کے اوپر بات ہوتی ہے یا فیکٹس، کیس کے فیکٹس کے اوپر بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہم کیس کے فیکٹس کو نہیں ٹچ کر سکتے، لیکن یہاں کیس کے پورے میرٹس کھلیں گے کہ بھئی کون ہوا، کس کی گواہی تھی، کون ایویڈنس تھی، کس نے کیا کیا، پولیس نے کیا کیا، کیا رپورٹ آئی، عدالتوں کا کیا دائرہ اختیار ہے، وہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔